अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम ज़ीशान। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और खावर घुमन साहब। नाज़रीन, 6 अरब डॉलर के तौसीई फ़ंड के हुसूल के लिए हुकूमत और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ इसी महीने हुआ। अपोजिशन इस पर कह रही है कि 1 अरब डॉलर मंजूरी के लिए हुकूमत राह हमवार करने में नाकाम हुई है, जबकि हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात की नाकामी की खबरों की तरदीद करते हुए कहा है कि जुमे के रोज़ मुज़ाकरात जहां पर ख़त्म हुए थे वहीं से दोबारा से पीर से आगाज़ किया जाएगा। मुज़ाकरात अब पीर से बिला तातुल दोबारा से शुरू होंगे। तो इस वक्त मुज़ाकरात किस स्टेज पर हैं, कामयाबी के कितने इम्कानात हैं, अगर 1 अरब डॉलर की किस्त हमें नहीं मिलती तो इसके मुआशी असरात क्या होंगे। इसके साथ साथ हर हुकूमत नाला नज़र आई है IMF से, लेकिन हर हुकूमत के लिए IMF कितनी ज़रूरी है और हुकूमती मामला चलाने और मुआशी मामला चलाने के लिए IMF का हमारे साथ होना कितना ज़रूरी है। ये वो तमाम सवालात हैं जो आज हम अपने पैनल के सामने रखेंगे। अया साहब, ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं कि IMF डू मोर कह रहा है। हुकूमत के IMF के पास जाने से जो मसाइल सामने आएंगे, यकीनन आवाम की दुहाइयाँ हैं, हुकूमत IMF के पास जाती है तब भी अगर सारी बातें मानती है तो मुश्किल है हुकूमत के लिए, महंगाई के चैलेंजेस हैं। आपको लगता है वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हुकूमत को इस मुश्किल से निकाल पाएंगे? देखिए ना, मुज़ाकरात जैसे हुकूमत कह रही है जारी है। अब कोई शौक से तो IMF के पास जाता नहीं है। बड़े बड़े मुल्क हैं, जब जाते हैं मजबूर होकर जाते हैं। अच्छा। हम भी मजबूर होकर गए थे कि माशी हालत ही ऐसे थी। आप जब साहूकार के पास जाते हैं, कर्ज लेने जाते हैं, तो आपकी मजबूरी होती है जो आपको लेके जाती है। अब ये जो हम कह देते हैं IMF ये है फलाना, बिल्कुल है वो। फिर जब आप किससे पैसे लेते हैं तो टर्म्स फिर उनकी होती हैं कि इन टर्म्स पे हम आपको देंगे और आपको ये करना पड़ेगा। तो वही पाकिस्तान को मजबूरन करना पड़ रहा है और जाहिर है कि उससे ये बढ़ा दें, बिजली की कीमतें बढ़ा दें, फलानी बढ़ा दें, तो चीखें जो है आप अपना जो है इंपोर्ट बिल रिड्यूस करें। एक वो पूरा पैकेज है जो IMF सिर्फ हमारा नहीं, वो बाकी मुल्कों को भी देता है। इसके अलावा कोई इस वक्त पाकिस्तान के पास चारा नहीं है। आप IMF अगर ना कर दे, इसका मतलब है कि आपकी वो जो कहते हैं क्रेडिट वर्दीनेस जो है, क्रेडिट रेटिंग जो है, वो मुतासर होती है। सारा आपकी इकोनॉमी कर्ज पे चल रही है। आपको वर्ल्ड बैंक से लोन्स चाहिए, आपको ADB से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन चाहिए। तो अगर IMF एक किस्म की वो झंडी है कि अगर सब झंडी उनका वो मुज़ाकरात होते हैं तो सब झंडी है, तो हम कुछ और कर्ज लेने के लिए हो जाएंगे। अब ये लाख आप कहें कि ये कोई तरीका नहीं है, पर पाकिस्तान इस हालत में है, कशकोल लिए हम फिर रहे हैं, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे। सारा जो आपका बजट है, जो सारा आपका जो हिसाब किताब है, वो लोन्स पे चल रहा है। तो इसका अब आदमी लेक्चर दे सकता है कि ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन हमारी हालत जो है वो अच्छी नहीं है। डॉलर के जो है उसकी कीमत से बढ़ने से और रुपए की कदर गिरने से हर चीज़ जो है महंगी हो गई है। चलें और चीज़ों तो आप छोड़िए, जो हमने लोन्स देने होते हैं, जो इंटरेस्ट हमने देना होता है, उस पर जो सूद देना होता है, उसकी शरह बढ़ जाती है। तो ज़्यादा बोझ जो है हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे वसाइल पे, वो कर्ज देने वाली बात है। अब ये कोई वक्त अब नहीं है कि मैं कहूँ कि जी हमें ये करना चाहिए रेडिकल। यहाँ पे कोई सख्त सॉल्यूशन के लिए, सख्त हल के लिए पाकिस्तान में कोई भी तैयार नहीं है। कोई सियासी पार्टी के पास कोई जो है प्रोग्राम नहीं है, ना पीपल्स पार्टी के पास, ना नून लीग के पास, ना PTI के पास। हाँ, एक चीज़ है, जो महंगाई वगैरह हो रही है और जिस माशी सूरत हाल से हम गुजर रहे हैं, उसकी कीमत PTI को अदा करनी पड़ेगी। और PTI अवामी नज़रों में वो जो अंग्रेज़ी का लफ्ज़ है बैश हो रही है, तनकीद हो रही है। ये हालिया पेट्रोल, आप कहें कि जी बाहर कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन जिसने वहाँ पंप पे जाना है और मोटरसाइकिल या गाड़ी में तेल भरना है, उसे क्या कि जी बाहर की क्या है और फलाना क्या है, उसकी वो जो है दिल जलनी जो है, उससे कोई शफाफियत मिलेगी, शफाफ वो होगा। तो PTI को एक पॉलिटिकल कॉस्ट, पॉलिटिकल कीमत
اس کی دینی پڑ رہی ہے. آگے 6 مہینے بعد کیا ہوتا ہے, سال بعد کیا ہوتا ہے, 2 سال بعد کیا ہوتا ہے, وہ تو ہم دیکھ لیں گے. لیکن اس وقت جو ہے, جو آپ عام آدمی سے بات کریں, اور وہ جو پنجابی کا لفظ ہے نا پھکڑ, وہ جو الفاظ ادا کرتا ہے حکومت کے بارے میں, وزیر اعظم کے بارے میں, وہ سننے سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ حالات جو ہے خاص مہنگائی کے حوالے سے, چاہے اس کے پیچھے IMF کے ٹرمز ہیں یا جو بھی ہیں, عوام اور کئی طبقات جو ہیں, جو سوکھے طبقات ہیں, انہیں فرق نہیں پڑتا. لیکن میجورٹی جو ہے, اکثریت جو ہے, حالت مہنگائی نے بہت ہی خراب کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سیاسی قیمت چکانا پڑی ہے. لیکن سلمان صاحب, یہ حکومت کرے بھی تو کیا کرے؟ حکومت کی نیت پر تو شک نہیں کیا جا سکتا نا. وہ واقعی اس ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنا چاہتی ہے. ایک طرف IMF کی کڑی شرائط ہیں, دوسری طرف عوام کی دہائی ہے. حکومت تو پھنس چکی ہے بیچ منجھدار میں. دیکھیں, جب شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ بنے تھے, مشیر خزانہ, اس سے ایک ہفتے پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں, جو پاکستان میں سب سے زیادہ ڈسکس ہوا تھا, اور حفیظ شیخ صاحب کے خلاف ان کی چارج شیٹ تھی کہ اس حکومت نے IMF سے رجوع کر کے جو شرائط تسلیم کی, ان شرائط کی وجہ سے معیشت کا بھٹا بیٹھ گیا. اور اب شوکت ترین صاحب امریکہ کے اندر موجود ہیں, سیکرٹری خزانہ, آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر, اور پہلے تو یہ خبر آئی کہ یہ ناکام ہو گئے ہیں. دیکھیں, IMF سے مذاکرات کبھی ناکام نہیں ہوتے. ہم دیکھتے ہیں ہر حکومت کے سے مذاکرات شروع ہوتے ہیں, اور وہ امریکہ سے, باہر سے پوچھتے ہیں, اسلام آباد سے, کہ جی یہ شرائط ہیں, اور یقیناً جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ جواب دہ ہم ہیں, شوکت ترین نہیں ہے, حفیظ شیخ نہیں ہے, اسحاق ڈار نہیں ہے. تو وہ یہاں سے کہتے ہیں کہ نہیں, آپ اتنی بات مان لیں, اتنی بات نہ مانیں. اور آج انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی ناکام نہیں ہوئے, اور منڈے سے پھر شروع ہوں گے. یہ کامیاب ہونے ہیں. دیکھیں, بات یہ کہ IMF آپ کو جو شرائط دیتا ہے, دیکھیں میں اقتصادی ماہر نہیں ہوں, میں اس کا پولیٹیکل انداز میں بات کروں گا, کہ بات یہ کہ جب آپ اپنا سب کچھ ان پہ چھوڑ دیتے ہیں, حفیظ شیخ صاحب کو یا شوکت ترین صاحب کو یا عشرت حسین صاحب کو, ان کو اس بات سے کیا غرض ہے جی کہ لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, لوگوں کا چولہا جل رہا ہے نہیں جل رہا ہے. وہ تو مینیجر ہیں, اور وہ مینیجر تحریک انصاف کے نہیں ہیں, یا مسلم لیگ نون کے نہیں ہیں, یا پیپلز پارٹی کے نہیں ہیں. یہ جیسے میں نے کل آپ کو 8-10 نام لیے تھے, یہ 8-10 لوگ ہیں, یہ ایک کلب کے ممبر ہیں. اس کلب میں کبھی وہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے, کبھی وہ اکاموڈیٹ ہو جاتا ہے. یہ پاکستان کی طرف سے نہیں ہے, یہ IMF کی طرف سے, IMF کی طرف سے IMF کی ٹیم ہی ڈیل کرتی ہے, اس لیے پولیٹیکل پارٹیز ان کا چوائس کرتی ہے. اب میری رائے اگر آپ پوچھیں تو بات یہ کہ یہ ٹیم جب گئی ہے امریکہ, تو جو کچھ انہوں نے کہا کہ پیٹرول, بجلی, گیس, شے ضروریات, جو کہتے گئے تو مانتے گئے, تو پھر رکاوٹ کہاں پر پیدا ہوئی ہے؟ دیکھیں, یہ لڑائی ہے دراصل IMF اور CPEC کی. جب یہ حکومت برسے اقتدار آئی تو کس صاحب نے کہا تھا کہ جی اس پروگرام کو آپ 1 سال کے لیے منجمد کرتے ہیں؟ وہ تھے عبدالرزاق داؤد. اس کے بعد جناب پرائم منسٹر کچھ روز کے بعد بلوچستان گئے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان معاہدوں پہ نظر ثانی کریں گے. اب جو CPEC کے چیئرمین ہیں, انہوں نے کہا جی ساری نظر ثانی ہو چکی ہے, کوئی اس میں بدعنوانی اور بے ضابطگی نہیں ہے. البتہ 3 سال کے اندر جس مؤثر انداز میں اس پہ پیش رفت ہونی تھی وہ نہیں ہوئی. یہ کن کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی؟ یہ ایک امریکہ کا پریشر تھا. انہیں پتا تھا کہ CPEC اس کی اسپرٹ کے مطابق یہ عمل درآمد ہوگا تو پاکستان اقتصادی حوالے سے بہتر پوزیشن میں کھڑا ہوگا. انہوں نے بہت ساری شرائط لگائیں IMF نے, یاد کریں پچھلے سال بھی, کہ جی آپ ہمیں معاہدے دکھائیں اپنے, یہ کریں فلاں کریں, اس لیے کہ وہ پاکستان کو خوشحال ہوتا دیکھ نہیں سکتے. اور وہ اب ٹائٹ کر رہے ہیں آپ کو. یہ بات نہ شوکت ترین صاحب بتائیں گے کہ جی ایکچول پریشر کیا ہے. بھائی جو پریشر بظاہر ہو سکتا ہے وہ تو آگے ہے, وہ تو لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں. وہ جو کہا گیا کہ پھکڑ, آپ جب پیٹرول پمپ پہ جاتے ہیں نا, اور یہ بات میں آپ کو بڑی کہ آپ پیٹرول پمپ پہ جا کے جب پیٹرول ڈلواتے ہیں تو آپ دائیں بائیں دیکھیں, کوئی نہ کوئی بیچارہ موٹر سائیکل لے کے کھڑا ہوتا ہے, اور وہ بیچارہ منہ سے اس بات کی ڈیمانڈ نہیں کرتا کہ مجھے بھی پیٹرول ڈلوا دیں. یہ حالت لوگوں کی ہو چکی ہے. لہٰذا پاکستان نے اپنی شرائط پوری کر دی ہیں. انڈر ہینڈ وہی پریشر, اور وہ ہے CPEC پہ پریشر. اور اس لیے کہ پہلے گورنمنٹ کی ریزرویشن تھی, بعد میں عمران خان صاحب کو بھی احساس ہوا اور انہیں پتہ چلا
کہ جی یہ آخر سی پیک پہ پریشر کیوں ڈالتے ہیں؟ اس لیے کہ سی پیک انڈیا کو بھی کھٹکتا تھا، سب سے زیادہ امریکہ کو کھٹکتا تھا. انہیں پتا تھا کہ یہی وہ پروگرام ہے جس میں چین پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، چین نے مشکل وقت میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے، اور یہ وہ ایک سالڈ پروگرام ہے جس پہ عمل پیرا ہو کے پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور علاقائی صورتحال میں بھی پاکستان کا رول بنے گا. لہٰذا یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے معاشی ٹیم نہ لوگوں کو بتا رہی ہے اور نہ لوگوں کو بتائے گی. پریشر یہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان یہ پریشر برداشت کر پائے گا، اس لیے کہ اب حکومت پاکستان کی بھی اس حوالے سے یکسوئی اور سنجیدگی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی شرائط رکھیں، جو آپ نے کر دیا ہے کہ ان کے کہنے پہ آپ نے لوگوں کے گلوں پہ چھری پھیری ہے، لوگوں کے گھروں کے اندر آہو پکار مچی ہوئی ہے، اس سے زیادہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. میں سمجھتا ہوں ساہوکار اپنے قرض خواہ کو مرنے نہیں دیتا. یہاں گلی محلوں کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، انہیں پتہ یہ زندہ رہے گا تو ہمارا قرض دے گا. لہٰذا بات ہے جتنا پریشر آپ لے سکتے ہیں وہ آپ لے چکے ہیں، اس سے زیادہ لینے کے لیے تیاری نہیں کرنی چاہیے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں اصل پریشر کسی اور چیز کا. ڈاکٹر صاحب اس قسط کے لیے ہمیں کیا قیمت چکانا پڑے گی؟ پیٹرول پرائسز آلریڈی اوپر ہیں، بجلی کے جھٹکے عوام کھا چکے ہیں، گیس، LNG، آٹا، گھی سب کچھ مہنگا ہے. اب کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے IMF؟ مزید کیا چاہتا ہے؟ دیکھیے IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک صرف ایک چیز چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے پاؤں کو جب پھیلائیں تو اپنی چادر کا سائز ضرور دیکھ لیا کریں. یعنی اپنی چادر کے مطابق پاؤں پھیلائیں. چونکہ ہم لوگوں کی، پاکستان بھی ہے اور بھی ڈیولپنگ کنٹریز کا یہی رونا ہے کہ ان کا ایکسپینڈیچر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کے اپنے ریسورسز تو وہ پورا نہیں کرتے، لہذا آپ ادھر ادھر سے پیسے مانگتے ہیں، اور جو آپ کو پیسے دے گا اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ پیسے اس نے واپس لینے ہوتے ہیں، لہذا وہ آپ کی اکنامک ریسٹرکچرنگ کی بات کرتا ہے. جو IMF آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ یا ریونیو کلیکشن بڑھائیں، ریونیو کلیکشن نہیں بڑھائیں تو اپنے ایکسپینڈیچر کم کریں. ایکسپینڈیچر بھی آپ کم نہیں کرنا چاہتے. تو یہ تو دیکھیں نا اس وقت کیا ہے آپ کی حالت. سب سے بڑا آئٹم آپ کے بجٹ میں لون ری پیمنٹ ہے، دوسرا ہے ڈیفنس ایکسپینڈیچر، اچھا تیسرا ہے آپ کے ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز. اگر آپ ان تین آئٹمز کو اکٹھا کر دیں تو آپ کے بجٹ کا تقریباً 75% نکل جاتا ہے. تو اب آپ کے پاس 20 سے 25% بچتا ہے جس میں آپ نے تعلیم بھی دینی ہے، جس میں آپ نے صحت بھی دینی ہے، جس میں آپ نے جو ہے ہیومن جو سیوک امیونٹیز بھی دینی ہے، ایمرجنسیز کو بھی ڈیل کرنا ہے، کوئی ارتھ کویک آ جاتا ہے اور ہیومن ڈیولپمنٹ کے پروگرام کرنے پڑتے ہیں. تو آپ کے جو یہ پروگرام ہیں نا ہیومن ڈیولپمنٹ کے، یہ چل نہیں سکتے ایکسٹرنل سپورٹ کے. مثلا آپ کے کیا ہے ایکسٹرنل سپورٹ کے؟ ایک آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ان پاکستانیوں پہ جو بچار باہر بیٹھے ہوئے ہیں، مشکلات سے باوجود وہ پیسہ ارن کرتے ہیں، آپ کو بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز جسے ہم کہتے ہیں وہ ہیں. دوسرا کچھ ممالک آپ کو خیرات دے دیتے ہیں، گرانٹ دے دیتے ہیں. پھر آپ کے وہ قرضے ہیں جو آپ نے IMF بہت سی جگہ سے لینے ہوتے ہیں، اس سے آپ کی معیشت چلتی ہے. تو جب آپ اس طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو دوسرے تو آپ کے کان مروڑیں گے. ڈاکٹر صاحب ہم اس چنگل سے نکل نہیں سکتے؟ نکل بھی سکتے ہیں اور نکل بھی نہیں سکتے. دیکھیے نکل سکتے ہیں اگر ہم عادتیں اور ترجیحات کو بدل دیں، لیکن نہ ہم عادتیں بدلیں گے نہ ترجیحات بدلیں گے. کیونکہ مثلاً آپ کی ترجیحات، ساری ترجیحات کیا دیکھیے اس میں سب سے بڑا آپ کو آپ کی سیکورٹی پالیسی کو ریوائز کرنے کو آپ تیار ہیں؟ اچھا. نمبر 2، اس کے بعد آپ آ جائیے جو آپ اتنا پیسہ حکومت ضائع کرتی ہے، کہیں PIA کو دے رہی ہے، کہیں اسٹیل مل کو دے رہی ہے، کہیں اس کو دے رہی ہے، کہیں اس کو، جو ہمارے جو حکومت کے انٹرپرائزز لاس میں چل رہے ہیں وہ اس میں دیتی ہے. اس میں کر کے تو دیکھیں آپ ان کو. ابھی جو اپنا بلاول تقریر کر رہا تھا، ابھی ختم ہوئی ہے تقریر، پتہ نہیں چل رہی ہے، اس میں انہوں نے اسٹیل مل کا ذکر کیا ہے، اس نے اور چیزوں کا ذکر کیا ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ کہ جی ان کو نکالا جا رہا ہے، جبکہ وہ اسٹیل مل تو چل ہی نہیں رہا، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، دی جا رہی ہیں.
अच्छा, दूसरा जो आपने बचना है उसका तरीका ये है गवर्नमेंट और अपोजिशन में एक मिनिमम कॉन्सेंसस डेवलप हो। वो हमारे यहाँ गवर्नमेंट और अपोजिशन के ताल्लुकात इतने ख़राब हैं कि हुकूमत जो भी करेगी अपोजिशन मुखालफत करेगी, जो अपोजिशन तजवीज़ देगी हुकूमत कभी नहीं सुनेगी, नहीं मानेगी। लिहाजा अगर आपने इकॉनमी को दुरुस्त करना है तो जिस किस्म की सियासत इस वक्त पाकिस्तान में है वो सियासत इकॉनमी को सस्टेन नहीं कर सकती पाकिस्तान की। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने कुछ चीज़ें डी नेशनलाइज करनी है, अपोजिशन उसकी मुखालफत करेगी, लिहाजा आपको बैठ के उनसे बात करना, लेकिन अपोजिशन से हमने बात ही नहीं करनी क्योंकि अपोजिशन को हम सिस्टम का हिस्सा नहीं। अपोजिशन जो है वो पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर को इलिजिटिमेट कहती है। तो मेरा ख्याल है कि हमारी पॉलिटिक्स, हमारे मिजाज, हमारी ख्वाहिशात, हमारे तौर तरीके ऐसे हैं कि हम बाहर से जूतियाँ ही खाएंगे, IMF से भी जूतियाँ खाएंगे और वर्ल्ड बैंक से भी जूतियाँ खाएंगे, फिर भी हम उनसे कर्जे लेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि हम बहुत से मामला से निकल सकते हैं की जरूरत है। लेकिन खबर आपसे जानना चाहेंगे कि ये मुज़ाकरत इस वक्त किस स्टेज पर हैं? जो खबरें आ रही हैं नाकामी की, इसमें कितनी सदाकत है? और शौकत तरीन साहब ने जैसा कि पहले कहा था कि जब हफीज़ शेख थे तो IMF के पास हम गलत शराइत से गए थे, अब क्या वो अपनी शराइत लेकर जाना चाहते हैं? कौन सी शराइत है वो? अच्छा, लेटेस्ट जो खबर है बुनियादी तौर के ऊपर कोई फेलुअर नहीं हुआ। वो जो आपने उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर रखे हुए हैं कि पाकिस्तान में हम इस तरह रेवेन्यू जनरेशन कर रहे हैं और ये हमारे जो टारगेट्स हैं शराय तरक्की के हवाले से, उनकी वैलिडेशन वो कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो है फिगर फजिंग माजी के अंदर होती रही है कि वहाँ पे IMF कुछ हम बताते कुछ है, उनके सामने कुछ आदादो शुमार मुख्तलिफ रखते हैं, लेकिन असल में कुछ होता कुछ है। तो वो कोई वेरिफिकेशन IMF अपना करता है, वो हो जाएगी तो अगले हफ्ते तक मेरे ख्याल में ये कामयाब हो जाएंगे। बुनियादी तौर पर एक जो चीज़ समझने वाली है मेरे ख्याल में, और हमें ज़रूर समझानी चाहिए अपने नाजरीन को, ये कोई 22वां IMF का जो बेल आउट पैकेज है जिसमें इस वक्त हम हैं। और कम से कम मैंने तो 90 से ऑनवर्ड जिस दिन से स्कूल कॉलेज उसके बाद यूनिवर्सिटी और पिछले 22-23 साल से सहाफ़त के अंदर भी हैं, ये IMF तो हमारी एक रोज़मर्रा जो है हमारे स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो सिलेबस का हिस्सा बन चुका है, अखबारात के अंदर डेली बेसिस के ऊपर इस पे कॉलम्स छपते रहे हैं। और ये है, उसकी वजह यह है कि हम हर हुकूमत, चाहे वो फौजी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, और अब मौजूदा हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, सारे IMF के पास गए हैं। जाते क्यों हैं? जाते इसलिए हैं कि आपने अपने मुल्क की इकॉनमी को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया। जो बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि आपके अखराजात क्या हैं, उन अखराजात को पूरा करने के लिए क्या आप में सकत है अपनी, क्या आपकी फैक्ट्रीज चल रही हैं, क्या आपकी एक्सपोर्ट्स इस काबिल हैं कि आपके मुल्क के अंदर वो इनफ जो दौलत पैदा कर रहे हैं ताकि आपको बाहर से डॉलर्स ना लेने पड़ें। IMF से डॉलर ही आपने लेने हैं ना, तो क्या आप दुनिया को वो चीज़ें बेच रहे हैं? आपके पास कुछ नहीं है पैदा करने को। कल भी जिक्र किया था कि आप सुई से लेके तस्बीह तक जो है वो मेड इन चाइना हमें हमारे मुल्क के अंदर हमें मिलती है। क्या ये चीज़ें हम नहीं बना सकते? कहने को हम एक न्यूक्लियर पावर हैं, तो क्या हम ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो मुल्क के अंदर इस वक्त इस्तेमाल हो रही हैं, आप किसी मार्केट में चले जाएँ, आपने कारपेट्स लेने हैं, आपने जायनमाज लेने हैं, आपने टाइलें ख़रीदनी हैं, आपने वो जो बने बनाए दरवाजे लगाने हैं घर के अंदर, आपने कोई टेबल लैंप खरीदना है, कोई चीज़ आप ले लें, एनीथिंग, वो आपको सारी की सारी बाहर से आपको मिलती हैं। अब ये जो जिक्र हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ CPEC वजह है, जनाब आला पिछले 22 साल के दौरान क्या CPEC ही चल रहा था? मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ वजूहात थी। बुनियादी वजह यह है कि हम बहसीत कौम या हमारे मैनेजर्स जो है पिछले 4-5 दहाइयों से इकॉनमी जिन्होंने मैनेज किया उन्होंने निकम्मापन दिखाया है। उन्होंने इस बात के ऊपर कभी गौर ही नहीं किया कि एवेंचुअली जब आप अपने हाथ काट के किसी को दे देंगे तो वो फिर अपनी मर्जी से हाथ मरोड़ेगा। अब इसके ऊपर तरह तरह की आप साजिशी थ्योरीज पेश कर सकते हैं, लेकिन एक बात है कि IMF जो है और वर्ल्ड बैंक और ख़ास तौर पर जिन्हें ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं, जो सारी दुनिया को पैसा देते हैं, उनको अमेरिका अपना एक फॉरेन पॉलिसी के टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर पाकिस्तान से उन्होंने कुछ फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनके अहदाफ हैं, कुछ हमसे वो चाहते हैं, तो कहेंगे हम आपको पैसे उस सूरत में देंगे जब आप ये अफ़गानिस्तान पे ये पॉलिसी रखेंगे, चाइना के साथ ये पॉलिसी रखेंगे, बाकी मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर आपकी तरफ से हमें ये सपोर्ट चाहिए। तो वो आपका आर्म ट्विस्ट करते हैं और माजी के अंदर हम अपना आर्म ट्विस्ट करवाते रहे हैं।
لیکن خاور جیسا کہ بقول آپ کے کہ ماضی میں سب نکمے تھے جو معاشی صورتحال کو دیکھ رہے تھے، اب لائق فائق لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ حفیظ شیخ، شوکت ترین یہ سب ماضی میں بھی رہے ہیں، خدمات انجام دیتے رہے ہیں، اب بھی ہم انہی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیا امید رکھی جائے معاشی حالات بہتر ہونے کی؟ اب میں اسی طرف آ رہا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ جب سے موجودہ حکومت آئی ہے، موجودہ حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے جو بنیادی پرنسپلز ہیں اکانومی کے، ہم نے ان کو درست کیا ہے اور اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا. فرض کریں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ڈالر کو مارکیٹ ریٹ کے اوپر چھوڑ دیا ہے، اب ڈالر فلکچویٹ کرتا ہے مارکیٹ کے اوپر سپلائی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے. ماضی کے اندر اسحاق ڈار صاحب انہوں نے 25 بلین اس کے اندر ڈالے تھے اس کو مصنوعی طور پر روپے کی قیمت کو بہتر رکھنے کے لیے. اب حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم نے کوئی بھی جو غیر ضروری سبسڈی نہیں دینی جس سے آپ کا سرکولر ڈیٹ بنتا ہے. کسی بھی حکومت کے لیے جس طرح جناب مشرف کی حکومت آخری دنوں میں انہوں نے اچھی خاصی سبسڈی دی تھی کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ پرائسز آئل کی اوپر چڑھی گئی تھی، انہوں نے وہ ٹرانسفر نہیں کیا تھا امپیکٹ، اور ایونچولی آپ کا سرکولر ڈیٹ بننا شروع ہو گیا. اب آپ کو آئل پرائسز اب انٹرنیشنلی بڑھ رہی ہیں، وہ اس کا بھی امپیکٹ آ رہا ہے. کھانے کا تیل ہے اس کی پرائس ہے وہ بھی آپ کے اوپر آ رہا ہے. اب جو موجودہ حکومت ہے 2 سال ان کو باقی رہ گئے ہیں، جب یہ ایونچولی ہمارے پاس ساری چیزیں رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا چیز بہتر ہوئی اور کیا چیز بری ہوئی. گزشتہ روز جو ہمارے ٹیلی ویژن جیسے ایک پروگرام کے اندر ان کے مزمل صاحب ہیں، اب تو ان کے اسپوکس پرسن بن گئے فائنانس منسٹری کے، ان کا ایک دعویٰ ہے حکومت کا کہ جو جی ڈی پی ورسز جو آپ کا جو لون ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ موجودہ حکومت نے آ کے کم کیا ہے اور وہ اب کمی کی طرف آ رہا ہے. اب یہ اعداد و شمار ہیں، اس کے اوپر یقینی طور پر بحث ہو سکتی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ جب 5 سال موجودہ حکومت پوری کرے گی اور عمران خان صاحب ٹھیک ہے، ہم دیکھ تو یہی رہے ہیں کہ اس وقت حکومت معاشی مشکلات کا شکار ہے، لیکن کیا آنے والے دنوں میں کوئی سیاسی مسائل بھی جنم لے سکتے ہیں اس حکومت کے لیے؟ کیونکہ اپوزیشن کی جانب سے بھرپور احتجاج کا اعلان کیا جا رہا ہے مہنگائی کے خلاف. آنے والے دنوں میں ملک کے سیاسی منظرنامہ کیسا ہوگا، اسی پر ڈسکشن کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے اور دونوں رہنماؤں کے درمیان اتفاق ہوا ہے کہ مہنگائی کے خلاف تحریک چلائی جائے گی. نواز شریف نے بھی ان کے اس فیصلے کی توثیق کی ہے اور طے یہ پایا ہے کہ دیگر اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ملا کر حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی جائے گی. ملک بھر میں احتجاج ہوگا، ریلیاں نکالی جائیں گی، مارچ ہوں گے. ایاز صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف معاشی چیلنج تو ہے حکومت کے لیے، کیا سیاسی محاذ پر بھی مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے حکومت کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی موسم بدلے گا؟ کچھ 1-2 چیزیں ہوئی ہیں. یہ کوئی مہنگائی کی وجہ سے یا IMF کی وجہ سے سیاسی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ موسم وہ تبدیل ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہے. اچھا، معاشی حالت تو پہلے بھی خراب تھی، تو پہلے کیوں نہیں ایک دم یہ جو اپوزیشن نے اعلان کیا ہے، اور جس قسم کی تقریر مریم نواز نے یہاں پہ فیصل آباد میں کی تھی، اور جس ادارے کی ہم جو ہے ایک جو سربراہ ہیں، جو نام لے کر انہوں نے ان پہ تابڑ توڑ حملے کی اور پوری ایک چارج شیٹ ان کے خلاف وہ کر دی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم کئی اداروں کا نام لیتے ہیں، سربراہان کا نام اشارے کنائیوں سے اگر لے بھی، اول تو ہم حالات مختلف ہوں تو ہم وہ بالکل مکمل پرہیز ہی کرتے ہیں، لیکن جب ذکر کرنا ہو تو اشاروں میں کرتے ہیں. کجا وہ احتیاط اور کجا یہ جو ہے کہ وہ کھلے عام بول رہی ہیں اور ٹیلی ویژن پہ رپورٹ ہو رہا ہے، کوئی اسے روکنے کی کوشش نہیں کر رہا. اب پاکستان میں جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو چاہے کوئی اشارہ ان حالات سے مل رہا ہو یا نہ مل رہا ہو، لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ والی حرکت ایسے کیوں ہو رہی ہے. اور پھر لوگ چاہے ان کے پیچھے، ان حرکتوں کے پیچھے کچھ چیز ہو یا نہ ہو، وہ ڈھونڈنے لگ پڑتے ہیں کہ پیچھے کون سی تبدیلی ہو رہی ہے، پیچھے کون سا پھڈا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ چیزیں ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہیں، اس قسم کی زبان ہم دیکھ رہے ہیں. اب ہم جانتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں جو ایک تناؤ کی کیفیت پیدا ہوئی یہاں کی اور وہاں کی، اس کے بعد یہ جلسہ ہوا ہے. ایک دم اپوزیشن نے پھر وہ ریلیز وغیرہ کا اعلان کر دیا ہے. تو کون کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اب زیادہ آپ سپیکولیٹ کریں تو ہم بہت دور نکل جائیں گے. لیکن ایک بات ہے
کہ اب میں کیسے کون سا، میں بہت ہی احتیاط سے کام لے رہا ہوں، حکومت کے ساتھ کئی شخصیات کا وہ پبلک پرسپشن میں، پبلک کی تصور میں کہ جی فلانا بندہ وزیر اعظم کے بڑا قریب ہے، اور جن کا نام بھی آتا رہا ہے کہ جی وہ ایسے رہیں، یہ جو ہے خاصی امبیرسمنٹ ہوئی، یہ جو سارا تنازع جو ہوا تھا اور ابھی تک ریزالو نہیں ہوا، لیکن میرا خیال ہے کہ اگلے ہفتے تک جو شیخ رشید کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگلے ہفتے تک یہ ریزالو ہو جائے گا اور نام جو پہلے لیا گیا تھا وہی نام شاید دوبارہ سامنے آئے۔ لیکن اس تناؤ کی کیفیت میں اور اگلے سال کچھ تبدیلیاں پتہ نہیں کہاں کہاں ہونی ہیں، اب میں تو یہ قاصر ہوں بتانے سے بھی کہ کون سے اداروں میں ہونی ہے، تو زیادہ پاکستان میں سیاست جو چلتی ہے ان چیزوں کے پیچھے چلتی ہے، نہ کہ مہنگائی کی وجہ سے کوئی ذوالفقار علی بھٹو بننے کی کوشش کرے گا یا کوئی اور ایسے کرے گا۔ ہے یا نہیں سلمان صاحب آپ بتائے گا کہ تبدیلی سرکار کے خلاف کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ سیاسی منظرنامہ آنے والے دنوں میں کیسا جلدی ہوگا؟ پہ تیل کا کام تو ہوا ہے، یہ جو 2 روز پہلے مہنگائی کی ایک بڑی لہر آئی ہے، اور یہ بات درست ہے کہ اس سے پہلے کوئی اتنی سنجیدہ اپوزیشن نہیں تھی، اور جس طرح کا ابھی اشارہ کیا گیا ہے ماضی کے اندر بھی دیکھتے رہے ہیں کہ جب ایسی صورتحال بنتی ہے اور وہ جو روکنے کا عمل کہا گیا، بولنے سے روکنے کا عمل، وہ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے کہا گیا کہ 1.5 ماہ، پھر کہا گیا کہ 6 ماہ، پھر کہا گیا کہ ابھی نہ بولیں، اب وہ بولنے کا عمل شروع ہے۔ اچھا، اب بات یہ کہ جو روکتے تھے اب جب ان کو ٹوکنے کا عمل شروع ہوا ہے تو لوگ آزاد ہو رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو بھی اسے ٹارگٹ کرنے کی بجائے کہ حکومت کو گرانا ہے، اس حکومت کو گرانے کوئی مشکل بات نہیں ہے، لیکن گرانے کا فائدہ نہیں ہوگا، اور بات یہ کہ حکومت کے لیے بڑا مسئلہ اپوزیشن نہیں ہوگی۔ مجھے آنے والے دنوں کے اندر جو لگتا ہے سب سے پہلے اتحادی بولا کرتے ہیں، وہ چارج شیٹ کیا کرتے ہیں، اور وہ چارج شیٹ ہونا شروع ہے۔ دیکھیں ایم کیو ایم نے تو کہا کہ جی یہ فلاں ایشو پہ ہم تو ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حکومت کی مشکلات میں اضافہ ہوتا نظر آ رہا ہے، اور کون کریں گے؟ میرا خیال اپوزیشن کے حوالے سے تو سب کو پتہ ہے یہ جو معاملہ ہوگا پارلیمنٹ کے اندر ہوگا، اور خاص طور پہ ان کے اتحادی ان کو آنکھیں دکھاتے بھی نظر آئیں گے اور ان کو ہلاتے جلاتے بھی نظر آئیں گے۔ حکومت کس حد تک کنٹرول کر پائے گی؟ دیکھیں میں نے آپ کو یاد ہوگا ایک فقرہ کہا تھا کہ فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی، بات یہ کہ جن کی وجہ سے آپ دندناتے نظر آ رہے تھے وہ اب وہ سائیں ویسے اس پوزیشن میں نہیں رہے، اور جس طرح کے ایشوز بن گئے ہیں، اور خاص طور پہ کراچی سے لے کر خیبر تک اس مہنگائی کے عمل نے لوگوں کی زندگیاں اجیرن کی ہیں۔ لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی جو ہے آنکھیں دکھاتے نظر آئیں گے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے اپوزیشن بھی ایکٹیو ہو رہی ہے اور دوسری طرف معاشی مسائل بھی ہیں، حکومت 2 سالوں میں ان چیلنجز سے نمٹ سکتی ہے؟ کیا مشکلات ہوں گی حکومت کے لیے؟ دیکھیے حکومت کے لیے تو مشکلات ہیں، وہ چلتی رہیں گی، اسی طرح ہمیں نہیں پتہ کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، لیکن اس وقت جو اپوزیشن کا رویہ ہے وہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک طرف وہ سمجھتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، لوگوں میں ناراضگی ہے پرائز کی وجہ سے، پھر حکومتی اداروں میں تناؤ ہے، تو ایسی صورت میں اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ہم کیوں نہ کیش کر لیں اس سچویشن پہ، وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا ممکن نظر نہیں آتا۔ جلسے کر لیں گے، اچھے جلسے ہوں گے، تقریریں ہوں گی، لیکن دیکھیے اگر آپ نے حکومت کو صحیح پریشر پہ لانا ہے تو اس کے لیے ایک سسٹینڈ پولیٹیکل موومنٹ چاہیے، اس کی ہمیں صورتحال فوری طور پہ بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ اپوزیشن ساری اکٹھی نہیں ہے۔ دونوں بڑی پارٹیاں دیکھیں نا، جو سب سے زیادہ بے چین ہیں تحریک کے لیے وہ سب سے چھوٹا پارٹی ہے، یعنی مولانا صاحب جو ہیں، اس میں 2 بڑی پارٹیاں ہیں، جب تک ان کے اندر جو ہے پی ایم ایل این کے اندرونی مسائل حل نہیں ہوتے اور پی 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 جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں آتی، تو کوئی ایسا نیشن وائڈ ایجیٹیشن نہیں ہو سکتا۔ ویسے اپوزیشن کو اتنا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمران خان کو اپوزیشن کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عمران خان خود اپنی اپوزیشن ہے، تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن کو آرام سے بیٹھیں، ان سے جلسے کرتے رہیں، لیکن زیادہ نہیں ہوگا ان سے۔ حکومت کو خود سے ہی خطرہ ہے۔ خاور آپ کیا کہیں گے؟ موسم تو بدل گیا اسلام آباد کا، کیا ہواؤں کا رخ بھی بدل سکتا ہے اگر اپوزیشن متحد ہو گئی تو؟ آپ زبردستی نا موسم تبدیل کروائیں۔ ایک چیز جس کے اوپر میرا شروع دن سے کم از کم میری اوپینین یہی ہے
کہ آپ کا آئین ہے, آئین کے تحت پرائم منسٹر عمران خان کو تبدیل کرنے کی ایک متعین شدہ راہ موجود ہے. ووٹ آف نو کانفیڈنس نیشنل اسمبلی میں موو کیا جائے, اور اگر پیپلز پارٹی یا PMLN یا باقی سارے جو اپوزیشن والے مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان کی حکومت کو گرا سکتے ہیں, تو آئین نے طریقہ کار طے کیا ہوا ہے اور ان کو یہ اپنا حق استعمال کرنا چاہیے. کم از کم یہ جو ہم ہپوکریسی سننے کو ہمیں ملتی ہے اور دیکھنے کو بھی ملتی ہے کہ یہ ہو گیا جی کوئی مشکل نہیں ہے تو یہ ہو جائے گا, تو اس کے پیچھے یہ تھا, تو اس کے پیچھے فلانا تھا, جب تک ہم اس سے نہیں نکلیں گے پاکستان کی سیاست اسی سرکل کے اندر گھومتی رہے گی. اگر فرض کریں ایک اسیسمنٹ ہے نا, پولیٹیکل اسیسمنٹ ہے کہ یہ جس طرح عرض کیا گیا, ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اگر اداروں کے درمیان تناؤ کو دیکھتے ہوئے ہماری موجودہ اپوزیشن, انقلابی, جمہوری اور ووٹ کو عزت دو والی اپوزیشن, اس کرائسس کو اپرچونٹی دیکھتے ہوئے اپرچونٹی کے اندر وہ کنورٹ کرنا چاہتی ہے, تو میرے خیال میں پھر ان کے جو سارے کا سارا ایک انہوں نے بنیاد بنائی ہے وہ ختم ہو جائے گی. تو وہی آپ اسی سازش کا حصہ بن کے جو ماضی کے اندر آپ بنتے رہے, آپ پھر اسی راستے پہ چل پڑیں گے. میرے خیال میں جو مشورہ ان کو لاہور کے اندر آپ لوگ موجود ہیں دے سکتے ہیں, اور ملاقات بھی آپ کی رہتی ہے, وہ یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے کہ اس موجودہ حکومت کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں. 2023 کے اندر عمران خان کی حکومت کا جو احتساب ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں ہی ہونے دیں, بجائے اس کے کہ عمران خان کو آپ یہ موقع پرووائڈ کر دیں کہ عمران خان پھر سڑکوں پہ آیا, جی میں تو یہ کرنے جا رہا تھا, میں نے تو مشکل وقت گزار لیا تھا, 2 سال کے دوران میں نے تو اس ملک کے اندر دودھ اور شہریں کی نہریں بہا دینی تھی, لیکن مجھے دیکھیں انہوں نے سازش کے ذریعے گھر بھجوا دیا. تو اس وقت اگر دیکھا جائے سیاسی طور کے اوپر عمران خان کے لیے ون ون سچویشن ہے. ون ون اس لیے کہ دیکھیں اگر یہ مل ملا کے کسی طرح کوئی سازش کر کے کسی بھی بنیاد کے اوپر عمران خان کو گھر بھجوا دیتے ہیں, تو عمران خان ظاہرہ اس کے پاس ایک ایلبائے, ایک جو بہانہ ہوگا کہ یہ دیکھیں میرے ساتھ دوسری صورت میں یہ ہے. دوسری صورت میں یہ ہے, دیکھیں سلمان غنی صاحب, ایک چیز پہ آپ مطمئن رہیں کہ ہم اس ملک کے اندر آئین اور آئینی حکمرانی جمہوریت کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کبھی دائیں بائیں آگے پیچھے. ابھی آپ نے کہا نا کہ آپ دیکھیں گا یہ ہو جائے گا, ہم اس طرف کبھی نہیں دیکھیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل, 2 سال باقی ہیں, لہٰذا جس کے پاس اعتماد ہے کس طرح سے نمٹتی ہے, کیونکہ حکومت کی جانب سے تو یہی مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں. کیا حکومت کو گھبرانے کی ضرورت ہے یا نہیں موجودہ حالات میں, اسی پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. 2 سال باقی ہیں. معاشی محاذ اور سیاسی محاذ دونوں طرف ہی حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہے. یا صاحب شارٹلی بتا دیجئے, کیا حکومت کو گھبرانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے وہ جو جب آپ خالد بن ولید کی بات کریں, حضرت عمر کی بات کریں, ان کا حوالہ دیں, تو اس سے پتہ چلتا ہے وہ 1 پیج والی کہانی جو ہے وہ تقریباً ختم ہے. اب جو نیا پیج کو ترتیب دیا جائے گا, کسی نے عمران خان کو نکالنا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو بھی ووٹوں کے ذریعے نکالا گیا تھا, الیکشن کے ذریعے. PML نون کی بھی چھٹی ووٹوں کے ذریعے کرائی گئی تھی, ساتھ اندھیروں کی مدد ہوتی ہے. تو اب بھی شاید یہی ہو. ہم بڑے بدقسمت ہیں, ہم سے اپنے حالات مینج نہیں ہوتے, بس ایسے ہی چلتا رہے گا. ٹھیک ہے سلمان صاحب. دیکھیں ملک جو ہے مسائل کی آگ میں جل رہا ہے. اپوزیشن نے اگر لوگوں کی آواز بنتی ہے تو پریشر ضرور آئے گا. اور جہاں تک آئین کے آپشن کی بات کی گئی ہے, میرا نہیں خیال کہ اوپر ایسی کوئی بات ہو, چونکہ اسلام آباد کے اندر تبدیلی کا راستہ جو ہے ہمیشہ لاہور سے ہو کے جاتا ہے. اچھا. اگر واقعتاً تبدیلی ہوئی تو پہلے پھر یہاں پر عدم اعتماد آ سکتی ہے, اور یہ بھی اس وقت پتہ چلے گا کہ ہمارے چودھری صاحبان کہاں کھڑے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ کیا کہیں گے؟ حکومت کو گھبرانے کی بجائے کچھ تھوڑا سا ڈیلیور کر دیں اگلے 2 سال میں, ورنہ عوام کچھ ان پہ اپنا ججمنٹ ڈیلیور کر دے گی. ٹھیک ہے خاور, آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں یہی بہترین حل ہے کہ عوام کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے. اب 2023 کا انتظار ہمیں کرنا چاہیے, اور اچھا اپوزیشن جلسے کرے, حکومت کے اوپر مہنگائی کے حوالے سے پریشر اپنا بلڈ کرے, اور اگر یہ ابھی بھی کوئی کسی سازش کا حصہ بنے گے, جو کہ ان کے اندر ایک بہت بڑی ایبلٹی ہے لاہور والوں کے اندر نا, لیکن میرے خیال میں سلمان غنی صاحب کی موجودگی میں شاید اس دفعہ تھوڑے سے ووٹ کو ہوش کے ناخن لیں گے اور اتنی جلدی نہیں کریں گے, یہی نعرہ اپنے وقت کا انتظار کریں گے, کیونکہ کسی نہ کسی جگہ کے اوپر ایک جلد بازی کا عنصر پایا جاتا ہے کہ جی نہیں اب کچھ کر گزرنے کا موقع ہے. میرے خیال میں اگر تھوڑا سا صبر کر لیں گے
तो ये मुनासिब वक्त 2023 के इंतखाबात ही हैं, और लेकिन खबर 2023 के मरियम नवाज इंतखाबात साहिबा का कह रहे हैं तमाम कि इन्हें पार्टीज को सियासी इंतजार शहीद नहीं करना बनने देंगे, पड़ेगा। यानी वो लोग चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करें। तो जो 2 साल रह गए, आपको लगता है अगर अच्छी ऑपोजिशन बात है। प्रेशर बिल्ड करती है तो हुकूमत मैनेज कर सकेगी? देखें, हुकूमत ने क्या करना है मैनेज करके, हुकूमत मैनेज करना है तो उनको अपने हालात मैनेज करना है, इकोनॉमी मैनेज करनी है, गवर्नेंस के जो मसाइल है उनको मैनेज करना है। अब वो कितने अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं, महंगाई के हवाले से, बेरोजगारी के हवाले से, ठीक है, आम तो लोगों की अगर जो हालत हुकूमत गुजार है अपनी उसके हवाले से कारकर्दगी किस तरह बेहतर कर लेती है तो यकीनन उसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज़। दुनिया खबर की दुनिया।